बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और पीटीआई की जानिब से फ़ौज को बदनाम करने की एक और साजिश नाकाम हो गई है। कल इमरान खान को जेल में जहर दिए जाने की इतलात आ रही थी। इसके बाद भाग दौड़ हुई, बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ात शुरू हुई और ऊपर से लेकर नीचे तक टलियाँ खड़क गईं। तो पता ये चला कि ये ख़बर दुरुस्त नहीं है, झूठ है। और जो इस खबर का सोर्स था वो सोर्स ही बैक ऑफ कर गया है, बड़ा यू टर्न ले गया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कल रात से ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस ऑपरेशन का आगाज़ कराची से हुआ है। कराची में बड़े पैमाने पर पकड़ दकड़ हुई है। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक बड़ी गवाही आ गई है, उनके लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की भी समाअत है और इसका कुछ अहवाल आपको बताएंगे। फ़लस्तीन की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो बड़ी खौफनाक है और दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इसराइल ने एक पनाह गज़ीन कैंप जबालिया के ऊपर अटैक किया और 6 बम बरसाए, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तो अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से ज़ायद हो चुकी है। इसके अलावा यमन भी इस जंग में शरीक हो गया है और कल यमन की जानिब से इसराइल के ऊपर ड्रोन अटैक किया गया है। इसके अलावा दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी हद तक कमी आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में उसके समरात मिलने की तो पहले तो बुलंद हुई, लेकिन फ़लस्तीन और इसराइल की इस जंग के नतीजे में दुनिया भर में पेट्रोल महंगा होने की खबर ने पाकिस्तान के हुकाम को भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल सस्ता करने से रोक दिया है। और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया है, यानी ना कमी की गई ना इजाफा किया गया है। अलबत्ता तेल की कीमत में कुछ 3 रुपये लीटर कमी की गई है, जो कि आटे में नमक के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में इमरान खान की हमायत याफ्ता ग्रुप को शिकस्त हो गई है और उनका जो मद्दे मुकाबल ग्रुप है, इंडिपेंडेंट ग्रुप, जिसे मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल थी, वो ग्रुप जो है वो पूरे पाकिस्तान में कामयाब हो गया है। सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों पर इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो गए हैं। कल इमरान खान साहब के वकला ने यह दावा किया था कि उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, तो उनकी हालत बड़ी ख़राब है। इसके अलावा उनकी निगरानी ISI कर रही है, फ़ौज का एक कर्नल वहाँ मौजूद होता है, वकला की प्राइवेसी में मुलाकात नहीं कराई जाती। तो बहुत सारे इल्ज़ाम कल सामने आए इमरान खान साहब की जानिब से। मुबैना तौर पर उनके वकला ये इल्ज़ामात सामने लेकर आए। फिर एक उनकी तस्वीर अचानक वायरल हुई। ये कुछ 40-50 रोज़ पुरानी तस्वीर है, जब इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा था अटक जेल से अडयाला जेल। तो ये तस्वीर अचानक क्यों वायरल हुई, इसकी क्या जरूरत पड़ी? ये तस्वीर पहले भी सामने आ सकती थी अगर ये प्राइवेटली खींची गई। ज़राए ये कहते हैं कि ये तस्वीर जो है वो लीक कराई गई है, बल्कि लीक की गई है। और ये किसने लीक की है, क्यों लीक की है, इसके मकसद और मकासद क्या है? लेकिन ये जो सारी पिक्चर क्रिएट की गई थी कि इमरान खान साहब को जेल में जहर दिया जा रहा है, ये कहानी कोई नई नहीं है। लेकिन चूंकि इसमें अब बराह रास्त इल्ज़ाम फौज पे लगाया गया, तो वकला जब इसको सामने लेकर आए, आफ्ताब बाजवा एडवोकेट, तो ये वो वक्त था जब पूरे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन में वकला वोट डाल रहे थे। तो इस खबर को एक सियासी मकसद के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और वकला की हमदर्दियां इमरान खान की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का हमायती पैनल कल वो इलेक्शन हार गया। ना सिर्फ इमरान खान का पैनल वो इलेक्शन हार गया, बल्कि ये खबर भी झूठी निकली। जिस वकील ने यह दावा किया वो वकील दौड़ गया, उस वकील ने बैक ऑफ कर लिया। और ये सारा मामला क्या था, इसके ऊपर क्या रिएक्शन आया, वो आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर थी जिसने कल पाकिस्तान की के एक बड़े इदारे को या इदारे के अंदर मौजूद एक सेगमेंट को बुरी तरह हिलाया। और फिर इसके ऊपर जो दौड़े लगी, वो कहते हैं ना कि टलियां खड़क गई और बंदे भी फड़क गए। कुछ बंदे भी फड़के हैं, कुछ टलियां खड़की हैं। तो इसके ऊपर अब सूरत हाल बड़ी क्लियर और वाज़ेह होकर सामने आ गई है। और वो सूरत हाल ये कि जनाब खोदा पहाड़ निकली चुईया। इमरान खान साहब के दीगर इल्ज़ामात की तरह उनका ये इल्ज़ाम भी गलत और झूठा निकला और उनके वकला भी उनकी तरह यू टर्न लेने से नहीं घबराते। और ये चंद घंटों के बाद ही आफ्ताब बाजवा साहब, जो कि इससे पहले बड़ी खौफनाक किस्म की तकरीर करके गए थे और ऐसी मंजर कशी करके गए थे कि जैसे इमरान खान साहब बस चंद लम्हों के मेहमान हैं, उन्हें जहर दिया जा रहा है।
انہوں نے حتیٰ کہ یہ کہہ دیا کہ زہر تو جوتوں میں بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ سلو پوائزننگ ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب ویک محسوس کر رہے ہیں. تو کل رات وہ اپنے بیان سے پھر گئے. تو ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا ہے چند ہی گھنٹوں کے بعد, کیونکہ یہ معاملہ اب کچھ سیاسی نہیں تھا, کسی سیاسی حکومت پہ الزام نہیں لگایا گا بلکہ فوج کے اوپر الزام لگایا گیا تھا. تو یہ چند گھنٹوں میں صورتحال ہوگی, بڑی بات ہے. صاحب نے ہم سب وکلا کو بتا دیا ہے کہ ان کو سلو پوائزننگ ہو رہی ہے. ان پہ پہلے 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے. یہ پوری قوم کو میں اپنی طرف سے میسج دے رہا ہوں کہ آج وکلا کے درمیان خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میرے ساتھ سلو پوائزننگ ہو رہی ہے, مجھے گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا, من مانی کر رہی ہے, ISI کر رہی ہے. اور اس میں انہوں نے 4-5 دفعہ یہ سلو پوائزننگ کی بات کی جو مجھے سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی لگی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سلو پوائزننگ دی جا سکتی ہے اور اس کی کوشش بھی ہو رہی ہے. یہ بات تھی جس کا انہوں نے خطرے کا اظہار کیا ہے. لہٰذا میں اپنی اسٹیٹمنٹ کو وہ درست کر رہا ہوں کہ وہ پہلے یہ میں نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلو پوائزننگ دے رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لہٰذا میرے اس بیان کو اس طرح لیا جائے. وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے تو صرف مجھے سمجھنے میں پرابلم ہوئی ہے. ہاں صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے زہر دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو کوشش میں اور زہر دیے جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ جو امکانی بات تھی اس کو انہوں نے یقینی بات قرار دے کر جو پاکستان کے اندر ایک فضا خراب کرنے کی کوشش کی, کیونکہ عمران خان ظاہر ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہے اور الیکشن بالکل سر پر آ گیا اور اگلے 24 گھنٹوں میں الیکشن کی ڈیٹ بھی سامنے آ رہی ہے. پروبیبلی کل الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی اور یہ 28 جنوری ڈیٹ ہے, لیکن ابھی الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اس کا اعلان نہیں کیا, لیکن کل اس کا باقاعدہ اعلان ہو جائے گا کہ وہ ڈیٹ کیا ہے. تو کل عمران خان صاحب کے اس دعوے کے بعد بڑی لمبی چوڑی تفتیش ہوئی, لوگوں سے پتہ کیا گیا, اندر بھی جیل کے بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے گئے, خود عمران خان صاحب سے رابطہ کیا گیا. اب سوال یہ کہ عمران خان صاحب یہ بات خود بھی کر سکتے تھے اگر انہیں زہر دیا گیا ہے. وہ روزانہ سیفر کیس میں جج ابوالحسن ذوالقرنین کے سامنے پیش ہوتے ہیں, تو انہوں نے کبھی ان کے سامنے یہ نہیں کہا کہ مجھے سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے, جیل میں زہر دیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ تو ان کے گلے شکوے یہی ہوتے ہیں کہ مجھے فلانی فیسلٹی دے دیں, مجھے واٹس ایپ دے دیں, مجھے ٹیلی فون دے دیں, مجھے بچوں سے بات کرا دیں, جیل کھلی کر دیں, مروغن غذائیں دے دیں, ورزش کی مشینیں دے دیں اور ملاقاتیوں کی تعداد بڑھا دیں اور ملاقاتیں بڑھا دیں. تو ہفتے میں 4 دن عمران خان صاحب اپنے وکلا اور اہل خانہ سے ملاقات کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ایک اور بڑی خبر جنرل فیاض حمید کے حوالے سے. جنرل فیاض حمید کے خلاف ایک بڑی گواہی آ گئی ہے اور یہ گواہی اس وقت کے جو پیمرا کے چیئرمین تھے ابصار عالم صاحب, انہوں نے گواہی دی ہے اور ایک بیان انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے. فیض آباد دھرنا کیس جو ہے وہ ان دنوں سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. آج بھی اس کی ہیئرنگ ہے. سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے, جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ہیڈ کر رہے ہیں. تو اس بینچ کے سامنے یہ کیس لگا ہوا ہے اور وہ تمام فریقین جو کہ اس کیس میں انوالو ہیں ان کے جوابات جمع ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا جواب جمع ہو چکا ہے, MQM نے جواب جمع کرایا, اب پیمرا کے چیئرمین نے بھی جواب جمع کرایا اور انہوں نے بڑے خوفناک قسم کے انکشافات کیے ہیں دھرنے کے حوالے سے. اور یہ سیدھے سیدھے جنرل فیض کے اوپر چارج شیٹ ہوتے ہیں. جنرل فیض حمید کے خلاف ابصار عالم کی گواہی جو ہے وہ ایک بڑی گواہی کے طور پر لی جا رہی ہے. تو سمجھا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب اس کیس میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی فیض آباد دھرنا کے حوالے سے جنرل فیض حمید کا نام سامنے آتا رہا ہے اور دھرنے کے بعد جو شرکا کو انہوں نے فنڈز تقسیم کرائے اور پھر معاہدے کے اندر وہ خود ایک ضامن کے طور پہ سامنے آئے, تو بنیادی طور پر اپنے خلف سے روح گردانی کے مرتکب ہوئے ہیں. یعنی ان کی جو جاب ہے بحیثیت فوجی افسر وہ کسی پولیٹیکل معاملے میں انوالو نہیں ہو سکتے, لیکن فیض آباد دھرنا جو ہے وہ پولیٹیکل ایک دھرنا تھا اور اس کے اندر جنرل فیض حمید یہ کہہ کر گواہ بنے تھے کہ میری گواہی کے بغیر جو ہے یہ بات ختم نہیں ہوگی. اس بات کا انکشاف جو ہے وہ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی بھی کر چکے ہیں, احسن اقبال بھی کر چکے ہیں. تو اپنے بیان حلفی میں سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم کا کہنا ہے کہ فیض آباد دھرنے کے دوران بطور چیئرمین پیمرا مجھ پر اور دیگر افسران پر سابق DGC فیض حمید کا شدید دباؤ تھا. فیض حمید اس وقت DGC تھے اور DG ISI نہیں تھے. ابصار عالم کا کہنا ہے کہ سابق DGC فیض حمید نے صحافی نجم سیٹھی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا. انہوں نے حسین حقانی پر پابندی عائد کرنے کے لیے بھی کہا, لیکن ان کے یہ مطالبات جو ہے وہ نہیں مانے گئے. ابصار عالم نے اپنے بیان میں مزید یہ دعویٰ کیا ہے بلکہ الزام لگایا ہے کہ فیض حمید اور ان کے ماتحت افسران
جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا کرتے تھے، اور اپریل 2017 میں شدید دباؤ کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، چیف جسٹس ثاقب نثار اور آرمی چیف کو خط بھی لکھا تھا، اور خط میں بتایا تھا کہ پیمرا حکام کو کس طرح ہراساں اور مفلوج کیا جا رہا ہے۔ بیان حلفی میں مزید یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پھر دھمکی امیز فون کال کا سلسلہ بھی بے نقاب کیا تھا۔ مئی 2017 میں جیو ڈان کو اصل نمبروں پر بحال کیا۔ ابصار عالم کا کہنا ہے کہ پیمرا قانون کی خلاف ورزی پر نجی چینل بند کیا تو فیض امین نے بلا کر باقی چینل بھی بند کرنے کا کہا۔ 25 نومبر 2017 کو مریم اورنگزیب نے رابطہ کر کے تمام ٹی وی چینل پر پابندی عائد کرنے کا کہا۔ بیان حلفی میں چیئرمین پیمرا نے مزید کہا کہ مریم اورنگزیب کو بتایا کہ کابینہ منظوری کے بعد حکومتی ہدایت پر چینل بند کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خان عباسی کی ہدایت پر فیض آباد دھرنے کے دوران تمام ٹیلی ویژن چینل بند کیے گئے، اور ابصار عالم نے کہا کہ فیض آباد دھرنے کے دوران نجی چینل بند کرنے کے جرم میں 2 سال بعد انہیں چیئرمین پیمرا کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تو انہوں نے اس تمام بیان کے اندر جنرل فیض حمید کو اس کا مرکزی ملزم ٹھہرایا کہ فیض آباد دھرنے کے دوران ان کا کردار کیا تھا، جو کہ سیاسی کردار تھا، اور انہوں نے ان کے اوپر انفلوئنس ان کو کیا اور پرائیویٹ چینلوں کو بھی انفلوئنس کیا، اور بنیادی طور پر فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ان کا موقف یہ کہ ان کے پیچھے جنرل فیض حمید تھے، جو بادی نظر میں جو بیان نظر آتا ہے۔ تو اس بیان کے بعد جنرل فیض حمید کے لیے مزید مشکلات جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ وزارت دفاع نے بھی یعنی حکومت نے بھی اس معاملے میں اپنی ایک رپورٹ یعنی انکوائری شروع کر رکھی ہے، اور ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کرے گی۔ سپریم کورٹ جو ہے یعنی جیسے قاضی فائز اس کے اوپر فیصلہ دے چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ اس میں جو ادارے ہیں وہ اپنے ان ماتحت افسران کے خلاف کارروائی کریں جو کہ اس میں شریک تھے، کیونکہ یہ ان کی جوریڈکشن نہیں تھی، ان کا دائرہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اس معاملے کے اندر انوالو ہوتے۔ تو جنرل فیض حمید کے لیے اس حوالے سے ایک بری خبر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل رات کراچی میں بڑے پیمانے پر پکڑ دکڑ اور گرفتاریاں ہوئیں، اور جس میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کا تعلق افغانستان سے ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ پہلے مرحلے میں جو افغانستان سے پاکستان آ کر غیر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو آج سے پولیس نے غیر ملکی افراد کے خلاف ملک چھوڑنے کی مہلت ختم ہونے کے بعد باقاعدہ آپریشن شروع کر دیا ہے، اور جو گرفتاریاں ہیں وہ کراچی صدر کے علاقے سے کی گئی ہے۔ تو جو گرفتاریاں کی گئی وہ کراچی صدر سے کی گئی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جی چمن اور تورہم بارڈر پر افغان تارکین وطن کا اب بھی بڑا رش ہے، اور چونکہ ڈیڈ لائن کل ختم ہو گئی تھی، لیکن بہت سے خاندان جو ہے وہ بارڈر پر موجود ہیں جو کہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ آخری روز تقریباً 20,000 سے زائد افغان باشندوں نے وہ بارڈر کراس کیا ہے، اور ابھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں۔ تورہم بارڈر پر تقریباً 7 کلومیٹر لمبی طویل قطار تھی، اور 18,000 سے زائد افغان جو ہے وہ کل انہوں نے یعنی سرحد پار کی، اور ابھی ہزاروں لوگ ہیں وہ سرحد کے اس پار موجود ہیں۔ اب تک کے جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق تقریباً 1,20,000 سے زائد افغانی جو کہ پاکستان میں ڈاکومنٹس کے بغیر موجود تھے، وہ پاکستان سے رضاکارانہ طور پر واپس چلے گئے ہیں۔ اب یہ بھی بتایا گیا جی کہ بلوچستان کے جنوبی چمن کراسنگ پر بھی ہزاروں افراد موجود ہیں۔ کل 5,000 افراد وہاں بھی انہوں نے بارڈر کراس کیا۔ اس کے علاوہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان میں مقیم غیر ملکی افراد کو، خاص کر افغانی باشندوں کو جن کے حوالے سے پاکستان کے بہت زیادہ تحفظات ہیں، وہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ گو اس کو بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ تمام افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جن افغانیوں کے پاس پاکستان کا ویزا ہے، پاکستان میں رہنے کے لیے ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، ان کے ویئر اباؤٹس جو ہے وہ ان کا اندراج ہو چکا ہے، تو وہ پاکستان کے اندر انلیگل نہیں ہے، وہ موجود ہیں اب بھی، اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ صرف پاکستان سے واپس وہ جا رہے ہیں جن کے پاس پاکستان میں رہنے کے لیے پاکستان کا کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے چمن اور تورہم بارڈر پر بھی بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیا گیا، لیکن اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان غیر ملکیوں کے انخلاء کی ڈیڈ لائن جو ہے اس میں اضافہ کر دے گا، لیکن اس میں اب تک کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، جس کے بعد جو ہے اچانک ہڑبونگ سی مچ گئی ہے،
اور اب تورخم اور چمن بارڈر پر افغان مہاجرین جو ہے ان کا دباؤ بڑھ گیا اور پاکستان میں جیسے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ناسپاج پی جانی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل فلسطین کے درمیان جاری جنگ میں مزید تیزی آ گئی ہے اور اسرائیل نے کل پناہ گزین کے کیمپوں پر حملہ کیا۔ یہ جالیہ کیمپ ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں پناہ گزین موجود تھے اور تازہ بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ تو اب تک 9000 سے زائد فلسطینی اس جنگ کے اندر جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ دوسری طرف حماس بھی دعوے کر رہی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے کئی جو ہے وہ اہم ٹینک تباہ کر دیے اور زمینی حملے جو کہ تینوں طرف سے کیے جا رہے تھے وہ پسپا کر دیے۔ اس جنگ کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، یمن کی جانب سے حوثی باغیوں نے کل اسرائیل کے اوپر ڈرون اٹیک کیے۔ تو اب اس جنگ کے اندر یمن بھی شامل ہے، لبنان سے بھی اٹیک ہو رہا ہے اور فلسطینی بھی مزاحمت کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ مغرب کی مدد سے اور یورپی ممالک اور امریکہ کی مدد سے ڈٹائی کے ساتھ ابھی تک غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو جو ہے وہ مصر کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ اس لیے رفح بارڈر کو بھی آج کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ وہ جو زخمی لوگ ہیں یا مہاجرین ہیں وہ مصر کی جانب چلے جائیں۔ تو مصر کے اوپر اب جو مہاجرین کا ایک دباؤ ہے وہ بڑھے گا اور اسرائیل کی جو سازش ہے وہ یہ کہ فلسطینیوں کو غزہ سے یا فلسطین سے دھکیلا جائے اور تمام جگہ کے اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ تو اس لیے اب رفح بارڈر بھی کھولا جا رہا ہے، حالانکہ رفح بارڈر سے فلسطینیوں کو ایک غذا پہنچ سکتی ہے، امداد پہنچ سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ فلسطین کے اندر جو ہاسپٹل ہے وہ تمام ہاسپٹل تباہ ہو چکے، تو زخمیوں کو بڑی پرابلم ہے طبی امداد میں، تو ان کو اب طبی امداد کے لیے مصر بھیجا جا رہا ہے۔ القسام بریگیڈ نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے بھی اسرائیل کے اوپر ایک بڑا اٹیک کیا ہے کچھ گھنٹے پہلے اور اس میں بڑے پیمانے پر اسرائیل کا جانی نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حماس کے ایک رہنما ابراہیم کو جو ہے وہ اس میں مار دیا ہے، لیکن ابھی تک حماس کی جانب سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ آسما جاگیر گروپ کے شہزاد شوکت سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر منتخب ہو گئے ہیں اور انہوں نے 1706 ووٹ لیے ہیں، جبکہ حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس کو 1242 ووٹ ملے ہیں، جبکہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے علی عمران جو ہے وہ جنرل سیکرٹری کے طور پر منتخب ہو گئے ہیں۔ تو پروفیشنل گروپ نے یا انڈیپینڈنٹ گروپ نے اس الیکشن میں کامیابی حاصل کر لی اور اس گروپ میں حامد خان گروپ جسے عمران خان کی حمایت حاصل تھی وہ بری طرح شکست سے دوچار ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں نا چاڑو پھر گئی۔ اس دفعہ وکلا نے عمران خان کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور اس سے پہلے یہ تاثر تھا کہ پاکستان کے تمام بارز کے اندر خاص کر سپریم کورٹ بار اس میں عمران خان صاحب کے حمایتی وکلا کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جیسے ہی عمر عطا بندیال صاحب کی رخصتی ہوئی ہے تو خان صاحب کے لیے جو سپریم کورٹ کے اندر سہولت کار تھے ان کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے اور پھر وکلا ظاہر ہے وہ بھی ہواؤں کا رخ بھانپ لیتے ہیں، تو انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگلا چیف جسٹس جو ہے فائز عیسیٰ وہ عمران خان کے کیمپ کا آدمی نہیں ہے اور اب جو وکلا ہے ان کی ہمدردیاں بھی اس طرح فوجی کی ہمدردی اپنے آرمی چیف کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی کا حکم مانتا ہے، اس طرح وکلا بھی اپنے چیف جسٹس کو زیادہ آنر کرتے ہیں۔ تو لگتا ہے یوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حمایتی وکلا کی تعداد اب کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ لمز میں جو پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کے ساتھ وہاں کے طلباء نے سلوک کیا وہ ابھی تک ٹاک آف دی ٹاؤن ہے اور اس پر مختلف سیگمنٹ میں مختلف رائے پائی جاتی ہے، لیکن جو میجورٹی رائے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی انوار اللہ کاکڑ صاحب کے ساتھ لمز میں سوال پوچھے گئے وہ پلانڈ تھے اور مقصد یہی تھا کہ پرائم منسٹر کو ہیومیلیٹ کیا جائے اور ان سوالات کی ویڈیو بنا کر پھیلائی جائے۔ یہ جو سازش کھلی ہے وہ ان کلپس کے بعد ان سوالات کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد سامنے آئی ہے اور اس بات کا سرکاری اداروں نے سراغ لگایا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سازش تھی اور اس میں جو سوشل میڈیا کے بہت سارے لوگ تھے وہ پلان کر کے انہوں نے یہ سوالات کروائے اور اس کے بعد ان کو ہائی لائٹ کیا، تو اب ان کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ تو ایک باری پھر سوشل میڈیا کے جو یوتھی ہیں ان کی شامت آنے والی ہے، اس کے حوالے سے یعنی آرڈر کر دیا گیا کہ سوشل میڈیا پر بھی ایک بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔